गुफ्तगू में किसी ने शैतान का नाम ले लिया तो आपने हैरान हो के पूछा कि ये शैतान कौन है, तो सारे बड़े हैरान हुए कि हज़रत राबिया जैसी शख्सियत को शैतान का नहीं पता। हम तो यहाँ अपने बच्चों की जो इब्तिदा है वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से करवाते हैं। तो अगर बंदा तिलावत कुरान करीम करे तो पहले पारे की बिल्कुल इब्तिदा में आ जाता है इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। तो यहाँ तो बच्चे बच्चे को शैतान का पता है, तो हज़रत राबिया को शैतान का नहीं पता। तो सब हैरान होकर अर्ज़ करते हैं सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया तुम्हारी जुबान से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। तो कोशिश करो यार कि ये रंग वापस आए हैं। यही तसव्वुफ है, यही तरीक़त है और यही सुलूक है कि दीवानगी हो। इसलिए कोशिश फरमाया करें कि 2 बार पढ़ना होता है, बुखल से काम ना लिया करें। क्योंकि मैंने हजरत कोई मीर तकी मीर की गज़ल नहीं, मैंने हदीस सुनी औ अंता मजनून, जिस तरह जिक्र करो देखने वाला देख के समझे कि ये दीवाना हो गया। अल्लाह हज़रत जी मुझे पता है कि वो दीवानगियों वाली बात भी जो है ना बस अब अल्लाह ही है हज़रत जी, हैं जी, अब तो ढूंढने से दीवानगी नहीं मिलती है। तब इकबाल रो गया जिस दौर में हज़रत इतने इतने बड़े मशाइख मौजूद थे। हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह मौजूद थे, पीर सैयद मेहर अली शाह मौजूद थे, पीर सैयद दीदार अली शाह मौजूद थे, बल्कि बनफ्स नफीस हैं जी इमाम आले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी मौजूद थे। चूरा शरीफ में बाबा जी नूर मोहम्मद मौजूद थे, बाबा जी फ़कीर मोहम्मद मौजूद थे। इधर हज़रत जी शरकपुर शरीफ में बाबा जी शेर मोहम्मद मौजूद थे। जब इतने इतने बड़े मशाइख थे उस दौर में भी इकबाल रो के कहता है ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ। मैं हजरत जवाब तो नहीं मिला आज तक मुझे इसका, लेकिन मैं अक्सर तन्हाई में सोचता हूँ यार इकबाल ने क्या देखा होगा कि जब उसने इतने जले दिल के साथ लिखा है कि ना वो इश्क में रही गर्मियाँ। और फिर मैं आगे सोचता हूँ जे सानू 2023 वाले नूं पढ़दे वेख लेंदा तो पता नहीं की लिखदा हज़रत। इसलिए लाओ यार वापस वो रंग लाओ। और यहाँ आने का मकसद क्या है? 2 ही मकसद हैं, सदात की ज़ियारत, सदात की बारगाह में हाज़िरी और अल्लाह के रसूल का जिक्र हज़रत है। इसलिए बेटा बुखल से काम ना लिया करो। हाँ बात बन जाती है, को बात बनाने की कोशिश तो करे ना हज़रत जी। देखो ना उन्होंने तो आपके लिए बज़्म सजा दी, अब आप भी तो थोड़ा सा हौसला करें ना कि जब जब आपको मौका मिले आप बुखल से काम ना लें। ये एक पंजाबी शायर हुए जिनका नाम था इश्क लहर। तो अशार तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन वो एंड पे फिर अपने आप को मुखातब करके कहते हैं, वो कहते हैं इश्क लहर कतदी रो हरदम, इश्क लहर कतदी, जब मौका मिलता है ले नाम उनका। जहाँ सुबहान अल्लाह कहने का मौका है सुबहान अल्लाह कहे, जहाँ दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए दुरूद पाक पढ़, जहाँ अल्लाह अकबर कहने की बारी आए अल्लाह, क्यों बुखल से काम लेता है? इश्क लहर कतदी रो हरदम, होरे केड़ी तंद मंजूर होवे हैं, केड़ी तंद मंजूर भाई। और क्या मकसद यहाँ आने का, और क्या मकसद है? अल्लाह हज़रत मैंने नेक्स्ट इसके बाद मैंने एक प्रोग्राम, लेकिन थोड़ा ऑप्शन है मेरे पास, मैंने कहा चल चलिया बह सईदां दा वेड़ा है, नात भी सुन ले ते तलावत भी सुन ले। मैंने हम मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, मेरे पास ऑप्शन है थोड़ा सा। अभी आगे सईदों के घर आए, क्यों बंदा बुखीली से काम लाए? मैंने जी भाई मेरी तकरीर कराओ, मैं चला, मौका मिला भाई। रफीक साहब ने भी सोना पड़ा, सगीर साहब ने भी सोना पड़ा। बुखल से काम ना ली, दीवानगी है, नई दीवानगी है, एक्टिंग कर लिया करो। मैं किबला शाह साहब मौजूद हैं, उलमा, ये एक्टिंग भी ठीक है लेकिन चुप ना बह रहा करो। मैं गुजारिश, जैसे ही आया मुबारका खत्म हो सल्लू अलैहि वसल्लम, हज़रत जी गूंज पड़ जाए, अल्लाह की कसम है साहब मिजार बड़े खुश होंगे। मैं आप सच कह रहा हूं, साहब मिजार बड़े खुश होंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं। साहब मिजार बड़े खुश होंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं। उनकी खुशी सिर्फ इन्हीं कामों में। और देखो ना, कोई दाता साहब बगैर नमाज पढ़े चला जाए, जितनी मर्जी महंगी चादर ले जाए,
میں کہتا ہوں دیسی گھی میں پکوا کے چاول لے جائے. داتا صاحب کو کیا خوشی؟ داتا صاحب کی خوشی یہی ہے کہ 5 پڑھ کے آؤ. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو. میں حضرت کون سی مجھے نہ کو خوشامد کی ضرورت. آپ حضرت جی میں کہتا ہوں کپڑا چھوڑ کے سونے اور چاندی سے غلاف بنواؤ اور داتا صاحب لے جاؤ. داتا صاحب کو کیا خوشی ہے؟ ان کو سونے چاندی سے کیا لگے. حضرت داتا صاحب کی خوشی یہ ہے تیری فجر بھی ہو, تیری زور بھی ہو, تیری عصر بھی ہو, تیری مغرب بھی ہو, تیری عشاء بھی ہو. بلکہ میں کہوں گا حضرت جو نماز پڑھے بغیر داتا صاحب جاتا ہے وہ تو داتا صاحب کو تنگ کرنے جاتا ہے. لا داتا نہیں پڑھی میں پھر بھی آ گیا ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو بھائی, وہاں یہاں وہ ان کا کیا مقصد تھا حضرت؟ اب دیکھا جائے نا قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, اللہ حضرت کا وہ جو حسن ہے حضرت کو پھر واپس لوٹا دے. حضرت جی اتنا سونا ہمارا سید, بس نظر لگ گئی حضرت کسی کی, انشاءاللہ اللہ نے کرم کر دینا. آج حضرت کو میں نے دیکھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے کتنی ٹھنڈ پڑی ہے حضرت, کیونکہ گاہے بگاہے میں بچوں سے حاضر نہیں ہو سکا تیمارداری کے لیے. اس کو میں اپنی بدبختی یا کمبختی سمجھوں گا, لیکن دل پریشان رہتا تھا آپ کے لیے. جب کبھی موقع ملنا مریدین سے سالکین سے حضرت کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا. اللہ تو آج بڑی خوشی ہوئی ہے حضرت جی سید صاحب کو دیکھ کے. دیکھیں نا حضرت آل رسول ہیں, اچھا بڑے بھائی ہیں ماشاء اللہ, ابھی نہیں اللہ اچھا ہے اللہ نے ان کو بھی انشاءاللہ صحت عطا فرمائے. تو وہ سادات بھائی آل رسول ہیں, ان کا تو جو مسکن ہے وہ تو مدینہ پاک اور مکہ پاک ہے. یہاں کیوں آئے حضرت؟ نانا جان کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے. ان کا ادھر اور کیا مقصد ہے؟ یہ تو مکے والے ہیں, یہ تو مدینے والے ہیں حضرت, یہ تو علی والے ہیں, یہ تو فاطمہ والے ہیں حضرت. ہے یہاں مقصد آنے کا کیا؟ تبلیغ. داتا صاحب یہی پیغام بیٹا لے کے آئے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اگر آپ نماز پڑھے بغیر داتا صاحب حضرت جی جو مرضی کر کے جاؤ, داتا صاحب نہیں خوش ہوں گے. آپ نماز پڑھے بغیر بابا بلے شاہ جاؤ, بالکل بلے شاہ نے تیرے حل ویکھنا بھی کوئی نہیں ہے. بلے شاہ رب کا ولی ہے, بلے شاہ صاحب کو کیا لگے, اسے بے نمازوں سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بیٹا, مزارات پہ جانے کا مقصد سمجھو. اب اگر نماز پڑھ کے نہیں جا رہے آپ تو صاحب مزار کو تنگ کرنے جا رہے ہو. لے میں نہیں نماز پڑھی میں پھر بھی آ گیا ہوں. بھائی پھر تکائی ہوا نا. وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, داتا صاحب کیا پیغام لے کے آئے. اس لیے جب بھی بیٹا موقع بنی ذکر کا, بخل سے کام ہو, سجدوں کی زیارت کرو, اور جہاں جہاں موقع ملے حضرت. دیکھو نا میں کہتا ہوں یار سنیاں دے بزرگاں نے رحم ہی بڑا کیتا یار, اتنے سادے مصرے دیے. دیکھو نا کسی نے کتنا سونا لکھا ہے, دل یاد لئی بنایا ہے. بتا دیا نا بھائی, یہ جو دل ہے یہ یاد کے لیے. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. یہ اس کا مقصد ہی ذکر ہے. یہ منہ میں رکھی اور او انت مجنون, ہاں نہیں دیوانگی. یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ علیہم رضوان سے فرمایا, میرے صحابہ میں سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. اور قربان جاؤں جی اس پاک تلاوت پہ بھی ہے, کیا نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہوگی. اور پھر قربان جاؤں جی صحابہ کے سننے پہ بھی ہیں. سورہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. یار کیا کتنے وہ خوش نصیب تھے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تلاوت سنا کرتے تھے. اور کسی نے کمال نقشہ کھینچا جی, ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. وہ لکھا جی نبی پاک علیہ السلام نے نہ تلاوت فرمائی. صحابہ میں سے کافی صحابہ رو پڑے, کچھ صحابہ کو رونا نہیں آیا. اب جن کو نہیں نہ رونا آیا ان سب کی ترجمانی کرتے ایک صحابی عرض کرتے ہیں, اللہ کے رسول آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. آپ نے تلاوت فرمائی,
ہمارے کافی بھائی رو پڑے. کوشش تو خیر ہم نے بھی بڑی کی لیکن نہیں رونا آیا. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ درائے رحمن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ الحاقم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے، اور ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے. اور نہیں دیوانے والا منہ ہی بنا لیا کرو یار. لیکن کچھ نہ کچھ کیا کرو بیٹا. یہ چپ آگے سے بیٹھے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ضرور کیا کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہماری وہ دیوانگی واپس کر دے ہیں. اور جو ہے نا وہ اب چلیں قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد نوجوانوں کی. میں ویسے جاتے جاتے اگر آپ کہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں جی؟ چلیں جی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں جی. میں کہتا ہوں اللہ کوئی اس طرح کا کرم کر دے کہ کسی رات نصیب جاگ اٹھیں. ظاہر جی امام علی مقام امام حسین پاک کا ماہ مبارک ہے، اور جب تذکرہ امام حسین آئے تو پھر تذکرہ قرآن آٹومیٹک ہی آ جاتا ہے. اور بڑوں نے تلاوت کی جی، بڑے تلاوت کرتے رہیں گے. مجھ سے تھوڑی دیر پہلے قبلہ رفیق نقشبندی صاحب نے بھی تلاوت کی، لیکن جو تلاوت امام حسین کر گئے نہ پہلے کسی نے کی نہ بعد میں کو کر سکے گا، کیونکہ وہ تلاوت تھی نیزے پہ. جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے کہ سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیزے پہ ہونے کے باوجود سر امام علی مقام سے 15ویں پارے سورہ کہف کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. ٹھیک ہے، میں جاتے حضرت برکتیں لیتے ہو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں ایک بات کر کے آگے گزر جاؤں گا. حضرت میں اسپیشلی نوجوانوں سے مخاطب ہوں. امام علی مقام نے تلاوت کی جی نیزے. امام علی مقام نے تلاوت کی. میں کہتا ہوں جی کسی رات کرم ہو جائے جی سجدوں کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں، آپ حاضر ہیں، کرم ہو جائے اور کسی رات نہیں امام حسین کی زیارت ہو جائے رضی اللہ عنہ. نہیں آپ نے پوری بات سننی ہے پھر مجھے بتائیے گا سبحان اللہ کہنا کہ نہیں کہنا ہے. اچھا زیارت ہو جائے آپ کی، کرم ہو جائے. بھئی میرا اللہ جس پہ کرم کرے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. بھئی جس پہ مہر ہو، کوئی خواب میں ترستا رہے جس کو چاہے تو امام جلال الدین سیوطی کو 72 بار حالت بیداری میں زیارت کروا دے دو. بھئی کرم ہے نا مالک کی. جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو. رنگ ہے جی مالک. چاہے جنید بنائے چاہے بہلول بنائے، مرضی ہے مالک کی. چاہے داتا بنائے چاہے پیر مکی بنائے، چاہے وارث شاہ بنائے چاہے بلے شاہ بنائے، چاہے نظام الدین بنائے چاہے میر علی بنائے، مرضی ہے مالک. جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی تیری شان جلا. میں سوال نوجوانوں سے کروں، کرم ہو جائے، زیارت ہو جائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ. اور امام پاک خواب میں ہمیں حکم دیں اے میرے نانا جان کی امتی، بڑا پیار کرتا ہے تو ہم سے، 10 محرم پہ تو نے سبیل بھی لگائی، لنگر بھی پکایا ہے، اللہ تیرے رزق میں برکت دے. امام صاحب دعا سے بھی نہ، لیکن آگے امام صاحب فرما دیں اے ہم سے پیار کرنے والے، آج ذرا تھوڑا سا ہمیں وہ قرآن تو سنا جو ہم نے نیزے پہ پڑھا تھا. نہیں سبحان اللہ باپ نے ذرا بعد میں کہنا ہے، پہلے میری بات مکمل سنیے. امام صاحب حکم فرما دیں کہ ذرا ہمیں وہ قرآن تو سنا جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا. تو ذرا سارے حضرت اپنے اپنے اندر دیکھ کے مجھے جواب دینا اے وہ اینے جو کہ قرآن سنا لو ہے. یہ ساڈا حال ہے. گلاں سن لو ساڈے کو جنیاں کہ سننیاں نے. یہ پتر میں نوجوانوں سے مخاطب، یہ ساڈا اسی اینے جوگے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن ہی سنا چڑیے. یہ ہمارا حال ہے. اسی لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اور وہ نیزوں پہ قرآن پڑھے تم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا ہے.
انہوں نے قرآن کے لیے سارا کچھ ہی قربان کر دیا. تیرے گھر میں قرآن پڑھا تو نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا ہے؟ کیوں بھائی نوجوانوں؟ اگر آپ فرما دیں کہ قرآن سناؤ تو کی سنانا ہے؟ میرے حضرت جی شاہ صاحب بیٹھے ہیں ہاتھ وے علم سارے کہتے ہیں جی اس وقت ہاتھ کیوں جوڑ دے ہو باہر؟ بھائی میں کی کرا اس تو زیادہ شاید میرے ہاتھ وے کے کسی نے کوئی شرم آ جائے. پتر قرآن سیکھو میرے ساڈے کچھ پلے نہیں. اگر امام صاحب فرما دیں قرآن سنا کیا سنائیں گے حضرت آگے سے؟ انہوں نے کہنا میں نے قربانی سبیل کے لیے دی تھی, میں نے قربانی لنگر کے لیے دی تھی, ہم نے تو قربانی قرآن اور نماز کے لیے دی تھی. نہ تیرے پاس قرآن ہے نہ تیرے پاس نماز ہے. تو نے ہم سے کیا پیار کیا؟ تو نے ہم سے کیا پیار کیا؟ اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے خدا دا واسطہ جی قرآن سیکھو قرآن, اور ایسے نظریے نہ سیکھو. آج شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ اس پاک بارگاہ چ امام پاک اے سارے بچے ہوں صرف تاڑے لی سیکھن لگے جی, تے جڑا سیکھ لینا کرم فرما کے کدھر سون بھی لئیو. پکی ہو گئی جی, پکی جی, ہاتھ کھلار کے دسو میں پکی جی. لو جی وہی گھر ہے وہی پاک گھرانہ ہے. اے تاڑے لو میں عرضی پاشی جی جیڑا جیڑا قرآن سکھے سونا کر کے سکھے امام پاک اے تاڑے نوکر دا نوکر جی شفقت فرما چھڑیو سن لئی ہونا دا ہے. کوئی بات نہیں, یہ کوئی قرآن نظر ہے. ہم نے قرآن پتہ ہے ہمارے گھروں میں یہی خرابی ہے. چولہ شاہ صاحب ایک بچہ آ گیا جی بڑا محبت والا, مجھے آ کے کہتا جی بڑے پریشانی ہے حضرت صاحب کو نظر مارو. میں نظر والا کتے, میں تو مولوی ہیں جی, میں تو کدی کتے جا سبق سنایا کدی کتے, نظر والے تھے بیٹھے ہیں. ہاں اس پاک گھر کا ادب کرتا ہوں کہ آج تک حضرت کبھی کوئی سید نیچے بیٹھا ہو تو میں نے کرسی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کی ہے. میں اتنا اس پاک گھر کا ادب کرتا ہوں. اللہ حضرت آپ میرا گھٹنا دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گھٹنے ایڈا بڑا پوڑا نکلے ہے, لیکن میرا دل ہی نہیں مانتا. اوے سلیمان کوئی کچر کرسی تے بیٹھ جے سید تھلے ہوئے, دل ہی نہیں مانتا. اس لیے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ اس پاک گھرانے کا میں ادب کروں حضرت. تو پھر ادب کی وجہ سے اللہ بڑی کرم نوازی کر دیتا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی نظر شذر علی کہانی کوئی نہیں میرے کل. تے وہ کہنا نہیں حضرت دیکھو وہ مالک نے ان پاک لوگوں کی محبت کے تو فعل کرم کا. وہ دل میں نہ ایک بات آئی, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اپنے گھر جا تو اپنے بچیاں دی امی نوں جا کے پوچھ کے مینوں دس کے گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پئے نے. وہ کہندا حضرت میں کی مسئلہ دسن رہے ہیں تسی کیڑی گل چھیڑ لی. میں یار مان تے صحیح نہ گل نوں. وہ حضرت چلا گیا کو 2.5-3 گھنٹے بعد اس کا مجھے واپس فون آیا, کہتا جی ہم نے سارا گھر چیک کیا, ٹوٹل ہمارے گھر میں نا مختلف مقامات پہ 7 قرآن شریف پڑھے ہوئے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ہوں ذرا اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کے دس پے تے 7 نے پڑھ دے کنے ہیں تو. وہ 1.5 منٹ بعد پھر کال آئی, اور نہیں حضرت وہ بچے بھی بس وہ پڑھائی سے لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگتا. صاحب لا لو قرآن لی ٹائم نہیں لگتا ہے. وہ چوڑیا یہ لازمی آنے تھے حضرت تیرے پاس قرآن کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے. واہ بھائی واہ واہ واہ, امت کا حال دیکھو. اور کی کڈیا جی اس پڑھائی چوں, پڑھ پڑھ کے کیڑے تیر مارے جی حضرت جی. اگر قرآن چھوڑ کے تم جناب بڑا کچھ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہے حضرت. میں حضرت اس وقت چلو زیادہ نہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, 2 چیزوں پہ میں بات کر لیں. دسو کیڑی بنائی جی قرآن چھڑ کے نا جو قرآن چھڑیا پڑھیا تسی بڑا ٹائم تاڑے کل کوئی نہیں بنایا کیجیے حضرت. پہلے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, سونی تو بنایا, ادھر پیچھے کینن تو بنایا, اور نالدہ پیناسونک تو بنایا. بھائی کو کارکردگی بھی تو بتاؤ نا. باپ بڑے مصروف ہو جی, ٹیویشن اکیڈمی, قرآن کے لیے ٹائم کوئی نہیں. بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کیا پھر کوئی رزلٹ تو مجھے بتاؤ نا حضرت. یہ میرے ہاتھ میں حضرت جی فون ہے, سامسنگ آپ کا ہے, ایپل آپ کا ہے, وہ چلو یار نوکیا ہی بنا چھڑ دے, وہ بھی نہیں تھا کوئی کیتا کیجئے حضرت جی. بلکہ اقبال کہہ گیا, اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کے بغیر کیا ترقی ہے.
بلکہ حضرت جی جتنا قرآن سے، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کام اتنا خراب ہوگا. میں خانقاہ میں آستانے میں بیٹھا ہوں، پتر یاد رکھ تیرا کام تھلو نہیں خراب، تیرا تے میرا کام اتو خراب ہوا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، میری کوئی حضرت اس سے نہیں، میں صرف آپ کی تربیت کرنے کے لیے نام لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں حضرت جی اسد عمر چھڈ کے سپر ڈوپر اسد عمر بلال ہے کہ معیشت ٹھیک کرے، ماہر معاشیات ہے. کسی ادھر ٹھیک نہیں ہونی بھائی. جس کا کام اللہ کی طرف سے خراب ہو کون اس کا کام ٹھیک کرے گا؟ آپ کہیں گے مصباحی صاحب کیسے آپ ثابت کریں کہ اللہ کی طرف سے ہمارا کام خراب ہوا ہے؟ ہاں قرآن اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے، اسد عمر کیا کرے گا حضرت؟ جس کی معیشت جناب اللہ کی طرف سے خراب کر دی جائے حضرت، اس کی معیشت کون ٹھیک کرے گا حضرت جی؟ میں کہتا ہوں جڈا مرضی کوئی ماہر معاشیات اٹھا کے لے آؤ، جڈا مرضی بڑا کوئی سیاںا لے کے آؤ، کسی سے بھی کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کم اتھو خراب. اس نے کہا تھا جب یہ حالات آ جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے ٹائم نہ رہے، جب یہ حالات آ جائیں کہ تیرے پاس میرے قرآن کے لیے ٹائم نہ رہے، جب یہ حالات بن جائیں تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں. یہ حالات ہیں، حالات بنے پڑے، کچھ بھی کوئی ٹائم نہیں بالکل حضرت اول سے لے کر آخر تک. حضرت جی اللہ حضرت ماہ محرم میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، میرے بھی جاتے ہیں جی. پتہ ہے ان کو اسکولوں میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں بچے نہیں کتاباں میں کر رو کرنا ہوں یار، یہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ پتہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. انہوں نے چوہا پڑھا رہے ہیں. ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ چوہا. چلے ہو رونا چاہیے. ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. اور بے حیاؤ کیوں ٹوٹ بٹوٹ اور چوہا پڑھاتے ہو؟ ان کو علی پڑھاؤ، علی. ان کو ذوالفقار پڑھاؤ، ان کو بدر پڑھاؤ، ان کو خیبر پڑھاؤ. چوہا پڑھا رہے ہو ان کو پڑھا رہے ہیں ہمٹی ڈمٹی سیٹ ڈاؤن دا وال. لاکھ دی لعنت تھاڈے اوتے بے گئے میرے منہ سے. دل کے پھپھولے جڑ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جلا. وہ چوہا پڑھا رہے ہیں ان کو. گھڑی پہ چوہا ناچا، اس لیے ساری امت ناچ رہی ہے. حضرت صاحب یہی عمر ہے نا ذہن سازی کرنے کی، یہی عمر ہے اندر کچھ بھرو. ان کو علی پڑھاؤ یار، ان کو ذوالفقار پڑھاؤ، ان کو حسین پڑھاؤ. پتہ ہے ان کو حسین کب پڑھانا ہے؟ سارے رنگ پہلے چڑھ گئے ہوتے، پھر حسین پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. آج پڑھ نہیں رہے، اتنے خطیب حسین اور حسینیت بیان کر رہے ہیں، حسین اندر جا ہی نہیں رہے. حسین اندر کیونکہ اندر یا غوث حسین حسین تاجدار ختم نبوت اتنا پڑھا رہے ہیں حضرت. اتھے صرف حسین، اتھے کیوں بلا؟ جب حسین پاک پڑھانے کا وقت تھا تب پڑھائے بھی. ایک بزرگ ہے جی ان کے لیے لکھا ہوا ہے، اپنی بچی کو لے کے نا، بچی انہوں نے حسین پڑھایا، انہوں نے نہیں پڑھایا، جب بکر پڑھایا. کیا کرتے حضرت؟ مچھلی پکڑتے اور پکڑ کے نا حضرت وہ اپنی بچی کو دیتے جاتے. حضرت پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتی. وہ کیا کرتی؟ وہ مچھلی دیکھتی اور مچھلی پھر پانی. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ یہی سمجھے ہیں کہ مچھلیاں. جب کافی وقت گزر گئے ہیں اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی، تو انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا. اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹا دکھاؤ کتنی مچھلی ہے. اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھایا، مچھلی کوئی.
میں کہا بیٹا مچھلیاں کدھر گئی؟ اس نے کہا چل بھائی اللہ کا نام لے لے تو۔ وہ پوچھا مچھلیاں کدھر گئی؟ اس نے کہا میں نے پانی میں واپس پھینک دی۔ انہوں نے کہا میں نے تجھے پانی میں پھینکنے کے لیے دی تھی، پانی میں کیوں پھینک؟ وہ کہتی بابا آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کو یاد نہیں کرتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی نحوست ہوتی ہے، جال میں پھنس جاتی ہے۔ اب روز صبح میں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ بیٹا اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں۔ اب نہیں ہمیں بتاتے کہ وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہ کرے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے، تو مچھلیاں واپس کیوں پھینک دی؟ وہ کہتی بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ یہ عمر کیا ہے؟ اس عمر میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ چو 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 چا چا گھڑی کو چوہا ناچا۔ دو کام ہوئے، ایک امت چوہا بن گئی تو دوجا امت نچن لگ پہ۔ ان کو یار خیبر پڑھاتا، ان کو ذوالفقار پڑھاتا، ستی قوم ساری دی ساری۔ اقبال تو تب رویا تھا، اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یار خدا بندان مکتب سے، سبق ان شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ سید جی اور غیور خون جی وہ لکھا ہے، اور اللہ کے رنگ ہیں جی۔ جس کسی کو اللہ نے وہ صرف اپنے ہی بنانا ہو نا، پھر اللہ اس سے ظاہری سہارے لیتے جاتے ہیں تاکہ اس کی توجہ میری ذات کے علاوہ کسی کی جانب ہو۔ والد صاحب انتقال کر گئے، کفالت نانا جان کے دادا جان کے پاس ہے، دادا جان انتقال کر گئے، کفالت نانا جان کے پاس ہے، نانا جان بھی انتقال کر گئے۔ سادات تھے حضرت، ہاتھ نہیں پھیلایا، کچھ سامان بیچا، والدہ صاحبہ نے ایک چرخہ خرید لیا۔ پھر ہوا کیا، چرخہ چلنا، کپڑا بننا، کپڑا جا کے بازار بکنا، اور خاندان نبوت کے گھر میں چولہا جل گیا۔ خواجہ صاحب، والدہ صاحبہ، ہمشیرہ اور ایک خادمہ صاحب، 4 ٹوٹل۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں کتنے دنوں کو بھوکا تھا، جب بھوک نہیں نہ برداشت ہوئی تو ماما جان کی بارگاہ میں گیا، اور میں نے جا کے ماما جان کو پلو پکڑ کے عرض کیا مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو عطا کریں۔ آئے اور اندر کھانا تو ملا کوئی نہیں۔ آگے سے اماں مجھے کہتی ہے نظام صبر کر لے یہ سوچ کے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں جو اس فکر میں جو تھا نا اللہ، اس نے مجھے اتنا مزہ دیا کہ میں ساری رات اسی کا مزہ لیتا رہا۔ نظام الدین تو اللہ کا مہمان، نظام الدین تو اللہ کا مہمان۔ کہتے ہیں بھئی اللہ پڑھایا تھا نا، انہوں نے اللہ پڑھایا تھا، بتایا تھا اللہ، لیکن بدبختی ہے میرے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا۔ انہوں نے اللہ پڑھایا تھا، انہوں نے اللہ بتایا تھا۔ فرماتے میں ساری رات مزہ لیتا رہا، نظام الدین تو اللہ کا مہمان ہیں۔ فرماتے اس جملے نے میرے دل میں ایک نور پیدا کیا، میں مزہ لیتا رہا۔ لیکن ادھر کیا کیفیت تھی؟ فرماتے والدہ صاحبہ ساری رات نہیں سوئی، میرا نظام بھوکا ہے، ساری رات چرخہ چلا۔ والدہ صاحبہ نے صبح تک کپڑا تیار کیا، کپڑا بازار بکنے گیا، بک کے آیا، وہ بکنے گیا۔ ساتھ والدہ صاحبہ نے خادمہ کو کہہ کے بھیجا تھا فلاں فلاں کھانا میرے نظام کو پسند ہے، لیتے ہیں۔ وہ آتے ہوئے نا خادمہ سارے کھانے لے کے کھانا رکھا گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو بلوایا گیا اور اماں جی کھانے کی طرف اشارہ کر کے فرمان لگی نظام جتنا دل کرتا ہے کھا۔ اور فرماتے وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا، میں نے اماں جان کی بارگاہ میں عرض کی اماں جی یہ کھانا کسی کو دے کے اللہ کے مہمان ہی نہ بنے رہے ہیں۔ اس لیے پتر ہم بڑی دور نکل آئے ہیں کہ واپس آؤ اسی راستے پہ، واپس آؤ اسی طریقے پہ، 5 وقت کی نماز۔ اور میں یہ جو صاحب مزار ہے نا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، تو یہ جو کیمرے لگ گئے ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے، خاصاں دی گلاں مانگے نہیں ہونا سکتا ہے۔ یہ حضرت جی ایک مزار پہ 1,00,000 بندہ آئے نا ایک دن میں، تو 1,00,000 میں سے کوئی صرف ایک ہی آئے جو صرف اس کے لیے آئے، اس کا پتہ پوچھنے آئے
اس کی محبت لینے آئے. تو حضرت جی 1,00,000 کی صاحب مزار کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو صرف اس ایک کی ہوتی ہے. کہ آج کوئی وہ سودا لینے آیا جو سودا ہم لے کے بیٹھے ہوں. اس 1,00,000 بندے کی صاحب مزار کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو داتا صاحب. تقریر تھی حضرت، کچھ باتیں بس نکل جاتی ہیں زبان سے، جیسے ماشاءاللہ سونے ویڑے سونی رونق لگی، دور تک لوگ نظر آ رہے ہیں. داتا صاحب حضرت مسجد بھی اندر بھری، باہر بھی رش، مزار پاک پہ بھی. پتہ نہیں حضرت جی کیسے دل میں آئی، اور میں نے بڑی کوشش کی روکنے کی لیکن نہیں روکی حضرت. میں نے کہا داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد میں بھی رش ہے، سین میں بھی رش ہے، مزار پہ بھی رش ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن ہم تو پھر منتظر رہیں کہ کوئی معین الدین آئے. معین الدین کوئی نہیں ہے. معین الدین ہم کے انتظار کوئی معین الدین آئے جو اس کے لیے آئے، اس کی محبت لینے آئے، اس کا پتہ پوچھنے آئے. کوئی نہیں. مکان والے بھی آئے نے، کام والے بھی آئے نے، بے اولاد بھی آئے نے، صحت منگن بھی آئے، لیکن وہ تو ہے ہی کوئی نہیں جو آ کے اس کا پتہ پوچھے. میرے حضرت صاحب قریباً 100 سال کے قریب عمر پائی میرے دادا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب حضرت کے وصال کا وقت آیا تو اکثر حضرت آنکھوں سے آنسو گرا. پتہ کیا کہا کرتے فرمایا کرتے تھے 100 سال 80 سال ہو گئے یا 100 سال ہو گئے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے. ٹھیک دے رہے بیگ کدی کوئی ہو بھی سودا منگے ہی نہیں، کدی کسی نے سودا منگے ہی نہیں. اس لیے پتر او سودا او والا سودا. باقی یہ جس کے لیے تو اور میں پریشان ہے یہ تو طے ہے. میرے رزق طے ہے، اولاد کا ہونا طے ہے، سب طے ہو چکا ہے میرے بچے. تو کیوں اس کے لیے جو طے ہو گیا اور جو تیرا کام ہے تو وہ کر، اس کے لیے پریشان ہو. تیری فجر نہ رہ جائے، میری جماعت نہ چھوٹ جائے، میری آج تلاوت نہ رہ جائے، اس طرف آؤ. حضرت یہ سودا تو چھن گیا ہم سے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام حضرت امام حسن بصری، بہت بڑا نام حضرت، خوبصورت نام حضرت، بہت حضرت جی خوبصورت نام. وہ لکھا ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، آپ وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے حضرت. تو وہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا آ رہا تھا، فجر کی جماعت میں شریک ہو چکا. وہ امام صاحب کی اور اس کی آپس میں ملاقات دروازے پہ ہوئی حضرت نا. اب اس قدر زیادہ شوق جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی نا اس کو پتہ نہیں چلا کہ نماز جماعت، ایسا شوق جماعت میں شریک ہونے کا. حضرت آپ کو پتہ ہے اسی زمین پہ اسی آسمان کے نیچے ایک وہ سونا دور بھی گزرا ہے جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی نا تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے کہ تیری جماعت رہ گئی. اب تو ذرا نماز رہ جانے پہ دکھ نہیں نہ ہوتا، کبھی مر جانے کا غم اور جماعت رہ جانے کا غم ایک جتنا تھا. کبھی کسی دور میں مر جانے کا دکھ اور جماعت رہ جانے کا دکھ ایک. بھائی مرنے پہ 3 دن ہی ہے نا سوگ. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اس سے زیادہ. کبھی مر جانے کا غم اور جماعت چھوٹ جانے کا غم برابر، نماز رہ جانے کی تو حضرت جی سوال نہیں تھا اٹھتا. وہ امام صاحب اور اس کی ملاقات دروازے پہ ہوئی. امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی نہیں پتہ لگا جماعت. پوچھتا حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا بھائی وہ تو کب کی ہو گئی. وہ جو جماعت رہ گئی نا اس کے غم میں اس کے سینے سے ایک آہ نکلی. کہتا ہے ہائے آج میری جماعت رہ گئی. امام صاحب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا تجھے اتنا دکھ ہوا جماعت رہ جانے کا؟ بس کرتا ہے حضرت ایویں تو نہیں نا آہ نکلتی اندر سے؟ آپ کو میں کیا دکھاؤں میرے سینے میں کتنا درد ہے جماعت رہ جانے کے غم میں. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر، مجھ سے ایک سودا کر لے. اس نے عرض کی حضرت وہ کیا؟
فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تو مجھ سے سودا یہ کر لے، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے عرض کی امام صاحب اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتی ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد میں آ گیا، تنہا فجر پڑھی اس نے، وہ بھی گھر چلا گیا۔ دن اس کا بھی گزر گیا، امام صاحب کا بھی گزر۔ جب وہ رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے سینے سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے۔ 200 رکعتیں، اور حضرت آپ نے 200 نہیں دیکھنا، ہر دو جماعت کے ساتھ، ہر دو کو 27 سے ضرب بھی دینی ہے۔ تو کیا 27 میں سودا کر آیا؟ وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اب ہو تو جی کچھ نہیں سکتا تھا، سودا جو اس نے خود ہی کیا تھا۔ اس نے کہا اب یہ ہو سکتا ہے کہ صبح میں امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں اور سودا واپس کروا دوں۔ وہ اس نے فجر اسی مسجد میں پڑھی، وہ جو مسنون اعمال تھے کرنے کے بعد وہ امام صاحب کی بارگاہ میں آیا، کہ عرض کرتا ہے حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہے۔ عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل والے مسئلے میں؟ فرمایا کہ حضرت وہ جو کل سودا نہیں کیا تھا آپ سے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کرتا ہے حضرت واپس کرانا ہے، آپ اپنی جماعت کا ثواب رکھ لیں، مجھے میری آہ دے دیں۔ آپ نے آگے سے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ وہ کھو گیا وہ سارا کچھ ہی، وہ وہ تڑ، اب کچھ آ نکل رہی ہے، نکل کے نہیں کھو گیا حضرت، وہ سارا کچھ ہی ہم سے چھن گیا، وہ کھو گیا ہم سے سارا کچھ، اسی دے کے تے گند کوڑا لے لیا حضرت، وہ آہ دی ہم نے یہ گند کوڑا خرید لیا ہے۔ اس لیے تو حضرت اقبال رو کے کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا۔ میں چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے، پھر وقت لگ جائے گا، آگے آ کے پھر کمال، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ وہ دیکھا جی جب حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، جی یہ اسپیشلی بھائی جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر، ہم علی والے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں، لیکن پتر ایک گل جوانوں یاد رکھنی ہے، وہ کیا، تیرے اور جو میرے علی پاک ہیں اور جو اصلی والے علی پاک ہیں، ان کی ولادت کدھر ہے؟ مسجد میں۔ مسجد ہی ہے نا جی، مسجدوں کی سردار مسجد، جہاں ایک نماز پڑھو تو لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، سونی مسجد میں آمد ہے حضرت علی پاک۔ حضرت علی پاک کی ولادت کدھر ہے جی؟ مسجد۔ اور حضرت علی پاک کی شہادت بھی کدھر ہے؟ بس اب یاد رکھنا، علی پاک آئیں مسجد میں، علی پاک جائیں مسجد، اس لیے پتر یاد رکھنا جو اصلی علی والا ہوگا پھر وہ مسجد والا بھی ضرور ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے آپ، جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا ضرور ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کس طرح دا علی والا ہے جنہوں حضرت علی دی آن تے جان والی جگہ نہیں پیار کوئی نہیں، وہ کیڑا علی والا ہویا جنہوں بھنگ نال پیار ہوئے لکھ دی لعنت تے علی والا ہوندے ہی۔ میں کہوں گا کیسا تو علی والا پھر بھائی، تیرے علی میرے علی جدھر آئیں، تیرے اور میرے علی پاک کی جدھر شہادت ہو، تو کبھی گیا ہی نہیں ادھر، تو تم بے علی علی لائی ہوندی بے لائی رکھ، تیرا علی سے کیا تھا؟ جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا ہوگا، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ علی والا بھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا، ایمیں نہ مارے جانا بیٹا، جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ علی والا بھی نہیں، گل مک گئی۔ وہ جب ولادت ہوئی نا تو بات یہی معروف ہوئی کہ نابینا ہے، کیونکہ حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے۔ وہ لکھا جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو مبارک دینے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ خوشی تو ہے بچے کے آنے کی،
لیکن ایک دکھ بھی ہے. پوچھا دکھ کیا ہے؟ یہ جی بچہ نبینا ہے. آپ نے فرمایا میری گود میں دو. لکھا جیسے نبی پاک نے گود میں لیا مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی ہیں. مولا مشکل کشا نے آنکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے جی کہ یہ حضرت علی پاک کی اکھاں کھول کے سب تو پہلے جنہوں نے دیکھا وہ نبی پاک کا حضرت ہے. کسی کو نہیں دیکھا. آنکھیں کھول کے حضرت علی پاک نے سب سے پہلے جس چہرہ مبارک کو دیکھا وہ اللہ کے محبوب کا چہرہ ہے والدہا. اب میں نوجوانوں سے میں بات سمیٹنے لگا ہوں جی. اب ذرا آگے سننا کمال جی. پھر آگے حضرت علی خود فرماتے ہیں جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا. جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا. فرماتے ہیں پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ کبھی ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا ہے. ان آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا تو فرماتے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے. ہاں اتھے حضرت جی پھر میاں صاحب نے لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی. قدر کیتا نا حضرت. فرمایا جس دن سے ان آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام فرمایا پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. اس لیے پتر گلاں تے کرنو بہت زیادہ نہیں. میرے بچیوں قدر کرو نبی پاک علیہ السلام دا قدر اسی نہیں کرو. یہ پتر کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے اور آگے ہی ڈیوٹی کرنے میں کافی کوتاہی ہوئی ہے. اس جتنے پتر ننگے سر بیٹھے آئے دے ہو نا سارے کاکے پتر کدی اج تو بعد محفل چ ننگے سر نہیں آنا. ننگے سر سر میری سمجھ سے نہیں ہمارا کہ آپ کرنے کیا نکلے ہو. ان بچوں کو کیا آپ نے سبق دینا. تسی یہ ٹوپیاں لائیں نے پتہ نہیں کل کی لان گے. چلو اپنی نسلیں سنبھالو اپنی نسلوں کو کچھ دے کے جاؤ یار. اور پتہ نہیں حضرت صاحب میں انہیں دکھ ہی رواں گا. پتہ نہیں اس پاک گھر میں سیدوں کی بارگاہ میں یہ بات کرنا مناسب ہے کہ نہیں لیکن میں دکھ اپنا رہوں گا. ہم نہیں جی دیکھتے نہ اللہ ہمیں دکھائے. کبھی بچوں سے پتہ لگتا ہے. سکھوں نے بھی حضرت وہ فلم شروع کر رکھی اور میں نوجوانوں سے پتر دکھ کی بات ہے حضرت جی سکھوں کی فلموں میں جو سکھ ہیرو کا رول پلے کرنے آ رہا ہے. اللہ پتر ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے تھا نا کیونکہ اس نے ہیروئن کے کبھی دائیں ناچنا ہے کبھی بائیں ناچنا ہے کبھی اس نے ایسے کرنا ہے کبھی اس نے ایسے کرنا ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ پتر سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو آ رہا ہے وہ بھی سر پہ اپنے بابے کی پگ رکھ کے آ رہا ہے. چلیو مجھے صرف اتنا بتا دو وہ یار تم نے مسجدوں میں بھی ٹوپی چھوڑ دی ہے. اللہ تقریباً جو سلسلے سے وابستہ ہیں وہ تو وکھرے نظر آ رہے ہیں. یہ جڑے کو میرے ارگے آئے تقریر سنن لے جو سلسلے سے وابستہ ہیں وہ تو ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں رنگ چڑھے ہوئے. پتر بھائی چلے ہو میں چلو میری ان پاک کھول جانی جا رہی تھی ساری. بھائی یار اس ٹوپی کا کتنا کا بجٹ ہے یار. بھائی یار تہاڈے کول تے انہوں نے کوئی امتحان ہی نہیں منگیا. تسی ٹوپی بھی نہیں پا سکتے سر تے انہاں واسطے. اللہ حضرت جی امتحان تو سارے وہ دے گئے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے اور میرے لیے انہوں نے کوئی امتحان نہیں چھوڑا. امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا اور فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. تیرے لیے تو چڑے کا کرے نیزے پہ قرآن پڑھ دیا. نانا کی امت کو نہ پڑھے پڑھنا پڑے ہم پڑھ دیتے ہیں. کہ نانا کی امت کو یہ مشکل امتحان نہ دینا پڑے ہم دے دیتے ہیں. کربلا میں ایک ایک کر کے دین کے لیے اپنے لال قربان کر دیے. نانا کی امت کو امتحان نہ دینا پڑے ہم دے لیتے ہیں. اور تیری جگہ وہ نیزے پہ پڑ گئے لیکن تو اتنا ہی رہ گیا تو نے کبھی گھر اور مسجد میں بھی نہیں پڑھا. اور حضرت جی اگر کوئی کربلا سناتے ہوئے ڈنڈی نہ مارے اصل میں کربلا سنا بھی نہیں نہ رہے کربلا بیچ رہے ہیں. اس لیے تو امت کا بیڑا گرک ہو گیا. اگر امت کو کربلا سنائی ہوتی تو امت کا یہ حال ہونا تھا. میلاد شریف آ جائے تو امت نیما دیا بکریاں تو اگے نہیں گئی کبھی. بھائی کرنی پڑے گی اب یہ باتیں. اب تھوڑی سی ہمت ہمیں اگر سارے اسی طرح چپ بیٹھے رہے بیڑا غرق ہو گیا امت کا مزید ہو جائے. حضرت صاحب بات میں غلط نہیں کی تھی
اگر ربیع الاول شریف آیا امت کو حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے جانے اج بھی امت نو اتھے ہی پہنچ دے دینے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور آج بھی حضرت جی بیٹھ کے مسجدوں میں لگے ہوں تیریاں بکریاں نو باواں گی میں جا رہا دلیما مینوں نال رکھ لے. حضرت علیمہ کہہ رہی کشمیر تیرے ابے نے آزاد کروانا ہے. حضرت صاحب کرنی پڑے گی باتیں اب بہت حضرت ہو گئی خواب و خیالوں کی باتیں. حضرت حلیمہ فرما رہی ہیں اور جڑا کام تیرا کرنا ہے تو کر, یہ میرا کام تھا اللہ نے لے لیا مجھ سے. تو یہ دیکھ 2023 کے مسلمان تیرے ذمہ اسلام کے حوالے سے کیا آتا ہے وہ کام کر. تو رہن دے میریاں بکریاں, جو کام کرنے ہیں وہ ٹھیک ہے یار. کو شاعر لکھ گیا, میں لکھنے والے پہ کچھ نہیں کہہ رہا, وہ لکھ گیا, لیکن ساری قوم اب بات ہی لیے بیٹھی ہے. حضرت میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئے. اور پاکستان کی ہر شے گروی رکھ دی انہوں نے یار. تم ابھی بھی بیٹھ کے تصویریں بنا رہے ہو ٹبوں کی. اگر کسی کو گستاخی کا فتویٰ دینے کا شوق ہو یوٹیوب پہ نہ دینا, میرے سامنے بیٹھ کے دینا, میں تجھے جواب بھی دوں گا. پھر حضرت صاحب سڑکاں گروی, موٹر وے گروی, ادارے گروی, قوم ایتھو تک قرضے میں ڈوبی ہے. اور بیٹھ کے مسجدوں میں کیا کہہ رہے ہیں, میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. ہر کو کام دی گل کرو خدا دے بندو. اور حضرت میں حیران ہوں, حالانکہ وہ زمانہ مبارک, میں بس پڑھ کے بات ختم کرنے لگا. حضرت صاحب ذرا صحابہ دیاں نعتاں سنیے. قبلہ شاہ جی سبق ہے آپ کی بارگاہ میں اور بات ختم. ذرا صحابہ دیاں نعتاں سنیے. حضرت او کی نعتاں پڑھ دیں دے سن. حضرت یہ بخاری و مسلم میں ہے جی کہ جب یہ غزوہ خندق ہوا نا, خندق کھودی جا رہی تھی, پتھر بجے نے جی. صحابی آئے, پتھر بکھایا, فرمایا میرے صحابی تو ایک بنے ہی دو بنے ہیں جی. صحابہ کھود رہے ہیں خندق. عرب شریف کی گرمی, پسینوں پسین, داڑھی مبارک مٹ. نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی, کیا یا اللہ میرے مہاجرین کو بھی بخش دے, میرے انصار کو بھی بخش دے. یہ دعا خوش ہو کے دی گئی. محبت بڑی حساس ہوتی ہے. صحابہ نے پتہ کیا سمجھا, کم ٹھیک نہیں شاید ہویا, اسی لیے تو اللہ کے رسول ہمارے لیے معافی مانگ رہے ہیں. اب سارے صحابہ جو سن کے نعت کی پڑھ دینے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ نعت تو نہیں میں اس کو کہوں گا, سارے صحابہ مل کے نا ایک آواز میں بولتے کیا ہیں, سننا ذرا کیا کہتے ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا, ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد علیہ السلام کے دست پاک پہ اس بات کی بیعت کی, ما بقینا علی الاسلام ابدا, جب تک زندہ رہیں گے اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے. یہ امت ایسے کی لگی ہے بہ کے, میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. بنا وہ تصویراں بہ کے. پتر کوئی کرنے والی گل کرو یار, ہوش دے ہاتھ لو. میں تو اپنے نعت خانوں سے بھی کہوں گا یار کوئی اس طرح کے کلام پڑھو, غیرت آئے انہوں نہ حضرت ایسے بھائی رکھو, غیرت آئے ان میں حضرت. ان کو حضرت ذوالفقار کی باتیں سناؤ. خدا دی قسمیں صرف جدو مولا پتہ نہیں تھا نوندا ہے کہ نہیں ہوندا, خدا کی قسمیں جب ذکر مولا علی ہوتا ہے خون کھولتا ہے اندر. اللہ نے اس ذکر میں تاثیر کیسی ہے. ذکر صدیق اکبر پہ قربان جاؤں, ذکر عمر فاروق پہ قربان جاؤں, ذکر عثمان غنی پہ قربان جاؤں. لیکن اللہ نے اس نام میں کچھ اس طرح کا جوش رکھا ہے. اسی لیے تو حضرت جب دشمن سے سامنا ہوتا ہے, صدیق اکبر سے بڑا پیار, عمر فاروق سے بڑا پیار, عثمان پاک سے بڑا پیار, لیکن جو دشمن نہ سامنا آئے پھر نعرہ ایک کی وجہ ہے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدر 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 حیدر. نعرہ تحقیق ہے کوئی اس کے پتر ہیں جی. اس لیے پتر کوئی کام دیا گل نہ کرو. اللہ معاف کرے, میں بے ادبی کی سوچ نہیں سکتا پتر. وقت کی بات ہوتی ہے, ادھر راہ کچھ نہیں. اللہ کے
ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਡਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਲੇਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ تو میں ایویں بلے شاہ صاحب کہتے ہیں جی سچ آکھاں تے پامبڑ بلدے میں ایویں سر دیاں بے تکا نکے نکے جے بچے نے میرے جدوں میرا اللہ میری طاقت ودائے گا مولا پاک اور شفقتاں کرن گے تے ہیں اس لیے پتر کم میں کو بے ادبی کی سو کم نکلو حضرت جی باتوں سے باہر وہ میں آج کے بعد میرے پتر جتنے ماشاءاللہ جو مرید ہیں وہ تو وکھرے نہ گے پتر کسی بھی محفل چ جانا ننگا سر لے کے بلکہ حضرت میں چلو اتنے مکاشر نہ گل میں حضرت تھوڑا سا سواتی ہے بندہ میں کوئی بیاہ شاہ تے جاواں نا کتے اول تے میں بہت گھٹ جانا جب کبھی جانا پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ٹرینڈ ہے ہمارے دولہے نا وہ یا کلا باندھتے ہیں تو یا وہ پگ باندھتے ہیں حضرت وہ جو وہ دکان والے نے گارمنٹس والے نے کو میچنگ کی ہو تو میں نکاح پڑھا کے نا میں لاڑے دے کان چ کہہ چھڑنا تربیت کے لیے میں بھائی لاڑیا وہ بچیاں نے کراچی نے کہا بھی اردو بولنی ہے وہی بھائی دھولے تم پہ نا ایک کیس ہو گیا ہے تو وہ ظاہر دھولا گھبرا جائے حضرت میں نے کیا کیا کہ مجھ پہ کیس ہو گیا میں نے کہا ادھر نہیں ہوا کہیں اور ہوا ہے وہ جی کیا ہو میں نے کہا یہ پگ باندھی ہے نا آج تم بس اب جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو پھر اللہ پاک نے تمہیں پوچھنا ہے بندے یہ تو بتا دلہن لینے گئے تو سر پہ پگ باندھ لی کبھی ہمارے سونے کے لیے بھی باندھی تھی کبھی ہمارے سونے کے لیے بھی باندھی پھر حکم ہوگا اس کا نامہ اعمال چیک کرو دیکھو ہو سکتا ہے کسی جمعے میں باندھی ہو جمعے چ بھی ننگے تیری فیشن بن گیا نا اچھا ربیع الاول چیک کرو اس کی نہیں ننگے سیری شب برات چیک کرو ہو سکتا کسی باندھی ہو نہیں پتہ اپنے رنگ پہ آؤ جتنے ماشاءاللہ سالکین بیٹھی ہیں اس مبارک خاندان سے آستانے سے تعلق رکھنے والے اللہ آپ کے اس تعلق کو اور مضبوط کرے اور حضرت کے فیض میں سے آپ کو وافر حصہ عطا فرمائے اور جڑے حضرت جی میرے ورگے آئے نے اتر ادب نہ محبت نہ اور کبھی آج کے بعد ننگے سر نہیں ہے رکھو اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر اور پھر میاں صاحب نے جو اس پاک بارگاہ میں آئے میں کہنا جی کربلا بیان کر کمال کیتا جی میاں صاحب کیا کہتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے تے دین دنی دے سائیں تے سیخاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کمی بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے لیکن دکھ ہے جی میں دکھ ہے جی وہ دین لبدا کوئی نہیں جو حضرت صاحب وہ دین لبدا جنہوں بچایا سی پتہ نہیں کتنے ویل میں نے نہیں کدی نظر آیا بندہ جھوٹ پھر چھڑیا جی باہر میری گاڑی کی ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ 1,53,000 حضرت جی اور ہے ماشاءاللہ 5ویں گڈی تے ساریاں وہ ایک ساڈا بابا وہ بیٹھا دا پھر چھڑیا جی میں پاکستان اسلام ہے وہ جو میں نے بات ربیع الاول آیا تے لیما دیاں بکریاں تو اگے تے 10 محرم آئی تے پیاس اور کھان تو اگے نہ صبر حسین نہ فکر حسین نہ عزم حسین نہ انداز حسین نہ طریقہ حسین نہ فکر حسین نہ تلاوت حسین نہ سجدہ دو ہی چیواں امت نو دسیاں پیاس تے امت اتھے کھلوتی اللہ یاد رکھو جی بیٹا
सैयद पाक बैठे हुए हैं, मैं एक बात आप पे वाज़िया कर दूं, ये क्लिप बड़े घूमते फिरते रहते हैं। अल्लाह दी कसम मस्जिद च बैठा जे इमाम साहब नूं पानी नाल एडा ही प्यार हुंदा जितना ये वो भाई, वो तो कौसर के मालिक है, वो तो मालिक कौसर थे। ओ नहर है जी, तू घोड़े भी ते ढगे भी ते बच्चे भी ते कट्टे पानी पींदे सन, वो तो पानी पीना। मैं सही बात है भाई, वही है ना नहरे फुरात, तो घोड़ों ने भी उधर से पिया। तू मुश्किल ये लगे हो जी इमाम साहब ने ये किया, मेरे इमाम की मर्जी होती तो हजरत कौसर से पानी आता, कौसर से। ओ भाई नहरे फुरात से ही घोड़ों ने भी पिया ना। अगर इमाम पाक की मर्जी होती कौसर, कौसर से पानी आता। नारे तकबीर हैं, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या अली, हैं जी, कौसर से पानी आता है। वो वक्री बात, मैं इनकार नहीं कर रहा कि जी वो पानी बंद नहीं हुआ था, ठीक है, वो पानी बंद करके वो अपने जोम में खड़े थे जी, पानी बंद है, वो अपने जोम में खड़े थे। इमाम साहब ने तो तवज्जो ही नहीं की, इमाम साहब ने तो इरादा नहीं फरमाया। लेकिन मैं आप बात क्या के खत्म कर, लेकिन हजरत जी मेरा वज्द, मेरा ज़ौक़ कहता है इमाम साहब ने तवज्जो नहीं फरमाई, इमाम साहब ने तवज्जो, लेकिन मेरा वज्द कहता है कि नहरे फुरात भी मेरे इमाम पाक की बारगाह में बार बार अर्ज करती होगी, इमाम साहब ये तो अपने ज़ौक़ में खड़े हैं जी, हमने आले रसूल पे पानी बंद कर दिया। कौन है आले रसूल पे पानी बंद करने वाला? अरे आपके तो जोड़े जन्नत से आया करते थे, आपकी तो चक्की जिब्रील झुलाया करते थे, हैं जी, आप पे ये पानी बंद करेंगे? ये आपकी मर्जी, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, आप तो इशारा फरमाएं आपके कदमों से कहीं 1000 फुरात जारी हो जाए, आप तो तवज्जो नहीं फरमा। मेरा वजद कहता है हज़रत, पक्की बात है, बार बार अर्ज करती होगी नहरे फुरात। इमाम साहब आपने तशरीफ नहीं लानी, मुझे इजाजत दे, मैं कदम बोसी कर लूंगा। और मेरा वजद कहता है हर बार मेरे इमाम ने मुस्कुरा के आगे से यही फरमाया होगा, जे वो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्ले पावां। लेकिन हजरत जो असल करबला थी वो उम्मत कहीं, हजरत साहब दुख ही है ना, दुख ही रोना है, इतने प्रोग्राम, इतनी महफिलें, इतने बयान, लेकिन हाल पता क्या है हजरत साहब, हाल पता कौम का क्या है? सारा दिन हजरत जी सड़कों पे रहने वाले हम लोग हैं। उम्मत का हाल ये है कि रास्ते में हजरत एक हमाम पड़ा है जिसपे मुसाफिरों राहगीरों के पीने के लिए पानी रखा गया, लेकिन क्या है उसके ऊपर हजरत एक 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास पड़ा हुआ है, लेकिन की उन्होंने भी सगड़ी लगी है, उन्होंने। और जिस मुल्क में हुसैनियत हो वहां 15 रुपए वाले गिलास को संगली लगानी चाहिए। इससे पता लगा हम इस घटिया लेवल के चोर हैं कि हम 15 रुपए वाला गिलास भी नहीं छोड़ते। और हजरत साहब वो गिलास हुक्मरान नहीं उठाने आ रहे, या मैं चुकन रहे हैं या सामने बैठे चुकन रहे हैं। वजह क्या? हुसैनियत। हुसैन इत्थे ने, बस हुसैन इत्थे, जिस दिन इत्थे हुसैन आ गए पता नहीं फिर कौम कितने जाएगी। मैं हजरत साहब वो की दुख यार, हुण भी ना अखा बंद करके गड्डी नहीं ना चलती है। ये अब भी आते हुए ये रास्ते में ना हजरत DHA में मेरी फ्लैक्स पे नजर पड़ गई, वो लिखा हुआ था जी कनाडा में तालीम हासिल करने का बड़ी तकलीफ होनी पड़ी। वो क्या है कनाडा वालों के पास वो कुरान साढ़े कोल, अली साढ़े कोल। वो भाई जिनके पास कुरान हो, जिनके पास अली हो, उनको जाना चाहिए उनके पास पढ़ने। होना तो ये चाहिए वो आके हमें कहें और तुम्हारे पास कुरान है और तुम्हारे पास अली है और सानू भी कुछ पढ़ाओ। लेकिन मैं ये कह के अपनी हाजिरी मुकम्मल कर रहा हूं, ना कुरान साढ़े कोल ना अली साढ़े कोल। कुरान अलमारियां च ते अली सिर्फ नारियां च। जिस दिन बस जी बस, जिस दिन कुरान तेरे दिल में आ गया, जिस दिन कुरान तेरे किरदार में आ गया, जिस दिन अली तेरे दिल में आ गए, जिस दिन अली तेरे किरदार में आ गए, पुत्र तू कनाडा नहीं जाना, तू ऑस्ट्रेलिया पढ़न नहीं जाना, तू यूके पढ़न नहीं जाना, तू जर्मनी पढ़न नहीं जाना, बल्कि उन्हें आके कहना है अली वाले हो सानू भी कुछ पढ़ाओ, सानू पढ़ाओ। लेकिन की है इसलिए पुत्र इत्थे ले आओ अली पाक नूं, एवे जगह साली पाक दी, इत्थे ले आओ इमाम हुसैन नूं, इत्थे ले आओ इमाम हसन पाक नूं, इत्थे ले आओ अबू बकर नूं, इत्थे ले आओ हजरत उमर नूं, इत्थे ले आओ हजरत उस्मान नूं। ये जगह सिर्फ इत्थे
फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, कमाल जी मियाँ साहब ने दर्द होया की कहते ने, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खाले। 100 साल पहले किया जी मियाँ साहब ने, अज मियाँ साहब होंगे उन्होंने मैं DH लैके जाता तो पता नहीं की होंगे। अज मियाँ साहब होंगे, मियाँ साहब का मुरीद मियाँ साहब को जाके दसदा, मियाँ साहब इस्लामाबाद बीबियां ने खलो के नारे मारे ने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पता नहीं मियाँ साहब की लिखते। उस दौर में हजरत मीडिया नहीं, नंगापन नहीं, बेहूदगी नहीं, बेहया, इस तरह 2 नंबरी नहीं, केमिकल वाला दूध नहीं, फ्रॉड नहीं, धोखा नहीं, मिलावट नहीं, कुछ भी नहीं। उस दौर में मियाँ मोहम्मद बख्श रो के कहते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे, किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा एनू सीने